बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 विद सलमान मिर्ज़ा और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसनैन खान। गुज़िश्ता चंद माह से पारा चनार पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पारा चनार खैबर पख्तूनख्वा का वो शहर है जो अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है, जो कभी अपने पुरअमन माहौल और ख़ूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन आज का पारा चनार फ़िरका वारियत और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से खौफ की अलामत बना हुआ है। यहाँ जो कुछ पिछले माह में हुआ है उसने ना सिर्फ इस शहर के लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के समाजी और सियासी मंजरनामे को भी हिला कर रख दिया है। पारा चनार की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस इलाके में रहने वाले लोग 2007 के बाद से आज तक परेशानी में मुब्तला हैं और आज तक कई बेगुनाह अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। पारा चनार मरकजी शाहरा, पाक अफगान सरहद और आमदोरफ्त के दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद होने के बाद इस इलाके में दवाइयाँ और खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। ईदी के सरबराह फैसल ईदी के मुताबिक 50 से ज़ायद बच्चे अब तक फौत हो चुके हैं और दूसरी जानिब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का दावा है कि 100 से ज़ायद बच्चे अब तक दवाइयाँ और ग़िज़ा की किल्लत की वजह से फौत हो चुके हैं। लेकिन केपी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं कि ये खबरें गलत हैं, वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्यों एक सड़क नहीं संभाल पा रही है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उनका अपने एक बयान में कहना था कि केपी हुकूमत अपने सूबे के लोगों को अमन देने में नाकाम हो गई है। लोगों का हुकूमत पर एतमाद ही नहीं है, केपी हुकूमत की नालायकी है, नाअहली है, ये लापरवाह लोग हैं। इस मामले को हल करने के लिए ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया गया था, जिसमें मुआहदे पर अब तक दस्तखत नहीं किए जा सके हैं। कुरम अमन मुआहदे पर एक फरीक पहले ही दस्तखत कर चुका है, दूसरे और दोनों फरीक मोर्चे खाली करने और मिसमार करने पर राजी हैं। जिरगे के एक रुकन ने बताया है कि एक फरीक को अफगान बॉर्डर से तालिबान के हमलों का खदशा है और अफगान हमले के खदशे की वजह से एक फरीक असलहा जमा नहीं करा रहा है। मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीकैन गैर कानूनी भारी असलहा हुकूमती इदारों के पास जमा कराने के पाबंद होंगे। हुकूमत अपनी रेट को यकीनी बनाते हुए बंद रास्ते खोलेगी। एक शेख के मुताबिक किसी भी एक फरीक की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो तमाम नुकसान की जिम्मेदारी उस फरीक पर आयद होगी। कानून तोड़ने वाला फरीक मुआहदे के मुताबिक जुर्माने का मुर्तकिब भी होगा। MWM की जानिब से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पारा चनार के शहरियों से इज़हार यकजहती के लिए धरने दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर कराची में बहुत बुरी सूरत हाल है। कराची में 10 से ज़ायद मकामात पर एक हफ्ते के धरने जारी हैं। कराची के शहरी सड़कें बंद होने से शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। सड़कों की बंदिश के हवाले से सिंध हुकूमत का सख्त मौक़िफ़ भी अब सामने आ गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि कराची को मफलूज बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस मामले पर एक जगह का इंतखाब करके ज़रूर एहतजाज कर सकते हैं। कराची मिनी पाकिस्तान और कारोबारी हब है। मईशत को बहुत मुश्किल से ट्रैक पर वापस लाया गया है। कराची को मफलूज बनाने का मतलब पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। आज जब सिंध पुलिस की जानिब से रास्तों को क्लियर करवाने की कोशिश की गई तो हालात कशीदा भी हुए, गाड़ियों को आग भी लगाई गई, पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इस वक्त भी शहर के बेशतर इलाकों में धरना दिया जा रहा है, जिसमें कामरान चौरंगी है, जौहर मोड़ है, अबुल हसन अस्फहानी रोड है, 5 स्टार चौरंगी है और दीगर इलाके हैं जहां पर ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। सब लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ये मामला हल क्यों नहीं हो रहा है। केपी हुकूमत क्यों इस मामले को हल करने में नाकाम हो रही है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं सादिया जावेद साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आमिर मुगल साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से सादिया जावेद से शुरू करना चाहूँगा। सादिया साहिबा, ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत जिस तरह इकदाम कर रही है रास्ते क्लियर कराने के लिए, हफ्ता तकरीबन हो गया है, कराची की सड़कें जो है वो बंदिश का शिकार हैं, लोग परेशान हैं, क्या बातचीत हो रही है सिंध हुकूमत के दरमियान और MWM के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम इस मामले को फहम और तफहीम के साथ हल करना चाहते थे और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे जो आज सिचुएशन क्रिएट हुई और जिसमें सिंध पुलिस के एहलकार जख्मी भी हुए हैं, कुछ की हालत तशवीशनाक है और गाड़ियों पे पथराव हुआ, गाड़ियों को जलाया गया। ये बिल्कुल हम सूरत हाल नहीं चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि आज छठा दिन है, आप खुद कह रहे हैं हफ्ता हो गया, बिल्कुल आज छठा दिन हो गया 26 तारीख से इस शहर को बंद किया हुआ है, जबकि इस शहर का कोई कसूर नहीं है। ये सारा मामला है केपी का, जहां MWM इत्तेहादी है। भाई, वहां के चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछें,
وہاں کے چیف منسٹر کو گھیریں کہ جی وار فوٹنگ پہ وہ مسئلہ حل کریں. یہ جو قرم ایجنسی کا معاملہ ہے یہ کوئی پچھلے 80 دن سے ہوا ہوا ہے، اور آپ سارا میڈیا گواہ ہے کہ کس طرح سے 2 دفعہ وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے ہیں کے پی کے چیف منسٹر. اپنے صوبے میں جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے قرم ایجنسی میں، وہ اس کی ان کو فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کی. تو جو میں پچھلے 3-4 دن سے ہر چینل کے تھرو، اپنے اسٹیٹمنٹس کے تھرو، فرقہ جعفریہ کے علماء سے، ان کے بڑوں سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ کراچی کے شہر کو، کراچی کے شہریوں کو تکلیف نہ دی جائے. ہم کل رات کو بھی آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ ڈیلیگیشن جو ہے وہ گیا، ان سے بات کی، ہم نے ان کو کہا کہ ہم جگہ پرووائڈ کریں گے، صرف گورنمنٹ ایفیلیٹ کرے گی، آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں شہر میں. ان کی دیکھا دیکھی دوسری مذہبی جماعتوں نے کراچی سیاست کے لیے، ایک انہوں نے کراچی کی سڑکوں کے لیے تمام مذہبی جماعتوں نے ایک اکھاڑا سمجھ لیا ہے کہ کراچی کی سڑکیں بند کرتے ہیں. تو اسی لیے مجبوراً آج گورنمنٹ کو ایکشن کرنا پڑا، اور ہمیں جتنا سخت اقدام کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے. اچھا سعدیہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا سندھ حکومت سے بھی کوئی مطالبہ ہے جو یہ دھرنا دیا جا رہا ہے MWM کی جانب سے یا علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے؟ MWM والوں کی پرسوں کی پریس کانفرنس ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس لیے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں کہ جب تک قرم ایجنسی نہیں کھلے گی، جب تک وہ سڑک نہیں کھلے گی، تو بھائی اس کی وہ جو سڑک بند ہے وہاں لوگ تکلیف میں ہیں. قرم ایجنسی میں جو ہوا اس کو پیپلز پارٹی بالکل کنٹرول کر رہی ہے. ساری لیڈرشپ کی طرف سے بیان آیا وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی سزا کراچی کے شہریوں کو کیوں دی جائے؟ تو میڈم یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا کہ کیا مطالبہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف انہوں نے وہاں، لیکن میرا یہی ماننا ہے کہ یہ جو وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے جو ان کے اتحادی ہیں، وہاں تو یہ کچھ کر نہیں رہے. کراچی کے شہریوں کو تنگ کرنا سعدیہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اب سندھ حکومت، جس طرح آپ نے بتایا کہ آج سندھ حکومت نے ایکشن کر کے بھی دیکھا اور سامنے سے جو ہے انتشار کی صورتحال بھی بن گئی اور پولیس اور جو احتجاج کر رہے تھے لوگ وہ آمنے سامنے آ گئے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کے پی حکومت سے بات ہو سکتی ہے؟ جو ان کے مطالبات ہیں وہ کے پی حکومت پورے کرے تاکہ کراچی اور جو پورے ملک میں دھرنے دیے جا رہے ہیں وہ ختم ہو؟ جو یہ بتاتے ہیں کہ وہاں ہو رہا ہے، آج آپ خود ہی ابھی بول رہے تھے کہ وہ کے پی حکومت کے اسپوکس مین نے اس کو ڈینائل کیا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں. دیکھیں وہاں خوراک کی بالکل قلت ہے. کے پی گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحب نے آج پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے کہ کے پی گورنمنٹ نے ہم سے مدد مانگی تھی جس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. یہاں سے امدادی سامان سندھ گورنمنٹ نے بھیجا ہے. اب ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کے پی حکومت سے کہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے، وار فوٹنگ پہ مسئلہ طے کریں. بالکل ٹھیک ہے 80-85 دن سے ایک سڑک بند ہے، وہاں کے اور اس سے اوپر کی آبادی کو بالکل تکلیف ہوگی، لیکن یہ کام ان کا ہے، اس کی سزا اس شہر کے لوگوں کو کیوں دی جائے؟ اچھا سعدیہ صاحبہ ایک اور آپ جواب دے دیں، پھر میں عامر مغل صاحب کے پاس بھی جاؤں گا. یہ بھی بتائیے گا کہ اب مزید سندھ حکومت کے پاس پلان کیا ہے؟ کیا سندھ حکومت اب کرے گی؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے راستوں کو کلیئر کرانے کی کوشش کی گئی تو صورتحال بالکل مختلف ہو گئی. تو کوئی پلان ہے سندھ حکومت کے پاس ابھی فردر؟ کچھ جگہ پر بالکل انتشار ہوا ہے، اور یہ جو ہم نہیں چاہتے تھے، جو ہم بالکل نہیں چاہتے تھے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا کہ چلیں ان سے بات چیت ہو، رات تک منسٹرز گورنمنٹ ان سے بات کرتی رہے، لیکن جب نہیں مانے ایکشن ہوا ہے. اور سڑکوں پر ہم انتشار نہیں چاہتے، کراچی میں ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں کرانا چاہتے، تو یہ مسئلہ تو آج رات کو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہوگا. اور میری پھر ان سے ایک دفعہ اپیل ہے
کہ املاک کو نقصان نہ پہنچائیں اور لوگوں کو کے لیے مشکل نہ کریں. لوگوں کا ورکنگ ڈے ہے, کل صبح سے اسکول کھل جائیں گے, کل 1 جنوری ہے, کل صبح سے اسکول کھل جائیں گے, بچوں کو اسکول اور کالج جانا ہوگا. تو میں تو ایک دفعہ پھر جو فرقہ جعفریہ کے لیڈرشپ ہے, جو ان کے اسکالرز ہیں, ان سے کہوں گی کہ یہ وحدتین سے بات کی جائے, ان کو سمجھایا جائے, اور جو بالکل جلد از جلد قرم ایجنسی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, لیکن اس کی سزا پاکستان کے کسی شہر یا کراچی کے شہریوں کو نہیں. بالکل جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر اب یہ دھرنوں کا سلسلہ جو ہے وہ پھیل گیا ہے. عامر مغل صاحب, تیسرا ٹینیور ہے پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں, یہ کم نہیں ہوتا سر, 12 سال ہو گئے آپ کو حکومت کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں. کیوں سر اتنا اس معاملے کو جو ہے وہ طوالت دی جا رہی ہے؟ یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. علی امین گھنٹا پور کیا کوششیں کر رہے ہیں سر؟ ایک سڑک کہا جاتا ہے کہ ایک سڑک نہیں سنبھالی جا رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہمارا جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے وہ تقریباً جو 9/11 ہوا تھا اس کے بعد سے وہ ان حالات کا شکار ہے. اس ایریا میں 2 سپر پاورز نے جنگ لڑی ہے اور اس سے یہ صوبہ براہ راست متاثر ہوا ہے, رشیا نے اور امریکہ نے. تو یہاں پہ جو گزشتہ حالات گزرے ہیں اور جو ہمارے گزشتہ ادوار کی پالیسیز رہی ہیں, امریکہ کی جنگ میں جو ہم پیسے دے کے کودے تھے کرائے کے قاتل کی حیثیت سے, تو یہ سارے ان کے یہ سمجھ لیں کہ ری ایکشنز ہیں سارے, جس کو پورا صوبہ جو ہے بھگت رہا ہے, جو ہم نے پرائی جنگ میں حصہ لیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ قرم ایجنسی جو ہے یہ فاٹا کا ایریا کچھ عرصہ قبل ہی جو ہے یہ صوبائی حکومت کی عملداری میں آیا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ وفاق کے انڈر کام کرتا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ گزشتہ کوئی 2 سے 3 سال سے جو اس کی ایک ایگریمنٹ کے تحت وفاقی حکومت نے جو فنڈز دینے تھے ان اضلاع کو جو ضم ہوئے ہیں کے پی کے میں, جو فاٹا کے جتنے ضم ہوئے ہیں جس میں یہ قرم ایجنسی بھی شامل ہے. لیکن یہ مسئلہ فنڈز کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا نا سر؟ یہ مسئلہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ فنڈز کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات تو کچھ اور ہیں, اور ابھی کے پی حکومت کو جو کردار ادا کرنا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. بات تو کمپلیٹ ہونے دے سر, کر لیں میری بات تو کمپلیٹ. جی سر پلیز. کوئی 150 کے لگ بھگ ارب, 150 ارب روپیہ جو یہاں کی سیکورٹی پہ خرچ ہونا تھا, جو یہاں کے انفراسٹرکچر پہ خرچ ہونا تھا, وہ بھی وفاقی حکومت نے اس کو نہیں دیا. 5واں پہلو اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ اب بھی جو امن و امان کی ذمہ داری ہے, ہمارا جتنا بھی فاٹا ہے, جتنی بھی ایجنسیز ہیں, چاہے وہ قرم ایجنسی ہے, اورکدہ ایجنسی ہے, چاہے وہ محمد ایجنسی ہے, چاہے وہ باجوڑ ہے, چاہے وزیرستان ہے, یہ اب بھی ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہے. اور یہ کوئی وہ سیکرٹ نہیں ہے, یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ ان سارے اضلاع میں جو عملداری ہے, جو ریٹ ہے, وہ آج بھی ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہے. تو اس لیے آپ اس کا پورا مدعا یا پورا الزام کے پی کے کی حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. دوسری بات, پہلے یہ بڑے عرصے سے جھگڑے ہو رہے ہیں اس ایجنسی میں, پارا چنار بڑے عرصے سے ظلم و ستم کا شکار ہے, اور میں بالکل علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی اس بات کی تائید کروں گا کہ اس کو آپ مذہبی تناظر میں نہ دیکھیں. یہ کوئی شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے, اور وہ دونوں طرف سے ملوث ہے. جو 2 کمیونٹیز, جو 2 گروپ, جو 2 گروہ یہاں پہ جن کے درمیان جھگڑا کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے, ان دونوں کے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جن کو بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ سپورٹ بھی کرتی ہیں, فنڈ بھی کرتی ہیں, اور فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہیں. تو اس معاملے میں جو صوبائی حکومت کا کردار ہے, پہلے بھی ہم بہت دفعہ ان کا آپس میں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں ان کا آپس میں کوئی صلح کروانے کی اور اس کو معاملات کو آگے بڑھانے کی. اب بھی ہم بالکل قریب ہیں ان کی صلح صفائی کے. لیکن میں اس میں جو میری محترم بہن ہے سعدیہ جاوید صاحبہ, جو انہوں نے کوئی بڑا شدید قسم کا احتجاج کیا ہے کہ کراچی میں اس کے خلاف کیوں احتجاج ہو رہا ہے, تو محترمہ کراچی سے خیبر تک ہم ایک جان ہیں, ہم ایک ملک ہیں. اگر کراچی میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو
کرم والوں کا حق بنتا ہے کہ اس پہ احتجاج کریں. اسی طرح کرم میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو کراچی والوں کو بھی حق ہے اس پہ ایک چیز کا جواب دیجیے گا لگا سکتے ہیں. سر ایک چیز کا جواب دیجیے گا. علامہ صاحب نے تو یہ بھی تشدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جی میں سنیں نا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جی محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ شہید ہوئی لیاقت باغ میں. آپ نے کراچی پورا جلا دیا، ٹرینیں لوٹ لی، بینک لوٹ لیے، گاڑیاں لوٹ لی. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بی بی محترمہ تو لیاقت باغ پنڈی میں شہید ہوئی تھی، آپ سندھ کی اس خوشی میں لوٹ رہے تھے. تو ایسے آپ کو نہیں کہنا چاہیے، زخموں پہ نمک نہیں چھڑنے چاہیے. 130 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں پارا چنار میں. اسی طرح جو دوسرا گروہ ہے ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کو بھی جا کے. اچھا سر ایک چیز کا جواب دیجیے گا. آپ نے کہا کہ علامہ صاحب کے بیان کی آپ تائید کرتے ہیں، لیکن سر انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کے پی حکومت ناکام ہو گئی ہے اپنے لوگوں کو ہم دینے میں، اور وہ آپ کو نااہل کہہ رہے ہیں، نالائق حکومت کہہ رہے ہیں وہ کے پی کو. اس کی بھی تائید کریں گے سر؟ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے سر. نہیں، میں دیکھیں جو علامہ صاحب نے جو بات یہ کہی ہے نا کہ اس کو مذہبی تناظر میں نہ دیکھا جائے، اس کی وجوہات تلاش کریں نا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے حل ہونے کی طرف نہیں جا رہا. اس پہ ذرا غور کریں نا. میں علامہ ناصر عباس صاحب کی یہ دوسری بات آپ نے کہی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے، اور وفاقی حکومت جب آپ کو فنڈز نہیں دے گی، سیکورٹی ادارے جو ہے ایجنسی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جب پوری نہیں کرے گی. جی سعدیہ صاحبہ جی. اچھا پہلے تو میں ان کی ایک بات کا جواب دوں کہ یہ ایم ڈبلیو ایم کے بھی کچھ رہنماؤں نے یہ بات کی اور اب انہوں نے بھی یہ بات کی، تو ان کا میں اس کو جواب دوں کہ جی جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی نا 27 دسمبر کو، تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں آگ لگی تھی، اگر ہم اس آگ کو بھڑکانا چاہتے نا تو بی بی کا جنازہ ہم ایمبولینس میں رکھتے اور سڑک کے ذریعے آتے تو پورے پاکستان میں آگ لگتی. لیکن اس وقت بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور انہوں نے تمام ملک میں یہ بات منع کی پیپلز پارٹی کے ورکروں کو کہ ایسی کوئی چیز نہیں کرنی. ہم نے پاکستان کی املاک کو آنکھ نہیں لگائی، ہم نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، ہماری لیڈر شہید ہوئی تھی، ہم نے 9 مئی نہیں کیا. تو یہ باتیں ہیں نا یہ غلط ہیں. اس شہر میں امن ہے، امن رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی شہر کے امن کو خراب نہیں ہونے دے گی. یہ بالکل نہ یہ مذہبی معاملہ ہے جو فورم ایجنسی میں ہوا ہے، نہ یہ زمین کا تنازع ہے، بالکل انسانی المیہ ہے. لیکن ذمہ داری کے پی کے حکومت کی ہے. پچھلے 12 سال سے مسلط ہے اس صوبے پہ اور اس صوبے کو تباہ کر دیا ہے. کہتے ہیں دو جو جنگیں لڑی گئی اس کی وجہ سے. آپ نے جو طالبان سے دوستی کی، ان کو جو آباد کیا، اس کی وجہ سے ہم یہ آج فیس کر رہے ہیں. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی، آپریشن ہوا تھا، صوبہ کلیئر کیا گیا تھا. لیکن پھر ان کو جو آباد کیا، جو آپ کے دوست ہیں ان کو، جس کی وجہ سے آج ہم یہ بھگت رہے ہیں. جی عامر صاحب جلدی. جی غلط بات ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اور ایم ڈبلیو ایم کو باقی سارے فرقے جعفریہ سے تعلق رکھنے والے علماء سے میری ریکویسٹ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو 6 دن ہو گئے ہیں پریشانی ہو رہی ہے. ہم نے بالکل کہا کریں پرامن احتجاج، کوئی کسی شہری پہ پابندی نہیں ہے، کریں وہ احتجاج، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک جگہ پرووائڈ کی جائے گی، آپ وہاں بیٹھیں، آپ احتجاج کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ شاہراہیں بند کر دی جائیں. اچھا اور ہم پرامن ہیں، آپ میرا رائٹ آف ایکسس ختم کر دیں، میری موومنٹ روک دیں اور ہم پرامن احتجاج کریں، اس کو پرامن نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے عامر صاحب جلدی سے رسپونڈ کر دیجئے. پھر غوث محمد نیازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، مجھے ان کی طرف بھی جانا ہے. کیا رسپونڈ کریں گے سر؟ دیکھیں جی، محترمہ نے تو بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے سے 2 دن پہلے انہوں نے پاکستان لٹو کا نعرہ لگایا تھا محترمہ کی شہادت کے بعد، جن کے وہ بینیفیشری بھی تھے.
اس کے بعد نہ صرف پارٹیوں کے قبضے میں آ گئی بلکہ حکومت بھی لی اور اقتدار بھی 5 سال انجوائے کیا. آپ کی بھی پارٹی 2 سال پاکستان سن لینا. خاتون اور میری بہن میں نے آپ کو نہیں نہ روکا, آپ کو زیادہ شوق ہے بیچ میں ہاکی ڈالنے کا. سعدیہ صاحب سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میری بات یہ کون سا طریقہ ہے, آپ چلیں سر پلیز کنٹینیو کریں سر پلیز. شروع کر دیتی ہیں. اچھا تو 2 دن تو وہ پاکستان لوٹو کا نعرہ لگایا, بینک لوٹ لیے, ٹرینیں لوٹ لی, گاڑیاں لوٹ لی, کراچی جلا دیا, پورا ملک جلا دیا. جب مقتدر حلقوں نے آپ کی جعلی پرچی والی وصیت مان لی, پارٹی آپ کے حوالے کر دی, پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا, تو یہ تو حقیقت ہے آپ کے لیڈر کی. اب آئیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ طالبان کو آباد کاری جو ہے وہ دہشت گردوں کی یا طالبان کی عمران خان نے کی, تو ایک تو میں دوبارہ آپ کی درستگی کر دوں, 12 سال سے کے پی کے میں ہماری حکومت ہے, لیکن 12 سال سے فاٹا جو ہے وہ کے پی کے حکومت کے انڈر نہیں ہے, اسے تھوڑا عرصہ ہوا ہے کے پی کے حکومت کے پاس آئے ہوئے. سنتا لے نا, آپ نہ مجھے سکھائیں نا, مجھے پتہ ہے, میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں روکا بات میں, آپ میری بات پوری سنیں. آپ کے حوالے ہے, بتائیں. میم اس کو سن لیتے ہیں پہلے, پھر میں آپ کو موقع دوں گا. ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہیں نا طالبان کی آباد کاری کا فیصلہ, یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں نہیں ہوا, یہ ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد جنرل باجوہ نے کیا, جس کے شوز کے تسموں سے لٹک کر آپ کا جو لیڈر ہے موجودہ وہ وزیر خارجہ بنا اور بیگ اٹھا کے پھرتا تھا شہباز شریف کے پیچھے, اور آصف علی زرداری کی حکومت آ گئی تھی پی ڈی ایم کی, انہوں نے آباد کاری کی. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں, وہ ہمارے اوپر نہ ڈالیں. یہ پی ڈی ایم کے جو مشترکہ سرپرست اعلیٰ ہیں, جو ان کو اقتدار میں پی ڈی ایم 1 کو بھی لے کے آئے, یہ ان کی پالیسی تھی, یہ تحریک انصاف کی پالیسی نہیں تھی. آپ ہمارے اوپر نہ ڈالیں, میں اگر اس طرح آپ کریں گی تو پھر آپ بھی بات نہیں. چلیں سر مجھے موقع دیں, غوث صاحب سن رہے ہیں آپ دونوں کی گفتگو, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. وفاق کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے جس طرح کہا کہ وفاق کی ذمہ داری ہے ابھی بھی ان علاقوں کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, تو غوث صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر مغل صاحب کی کے پی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے ان علاقوں کی سیکیورٹی, ابھی بھی وفاق کی ذمہ داری ہے. تو وفاق کیوں سر کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کسی موقع پہ وہ محسوس کرے کہ حالات اس قابو سے باہر ہے, پھر وہ وفاق سے رابطہ کرتی ہے. رینجر بھی ہو سکتی ہے, آرمی بھی آ سکتی ہے, ایف سی بھی آ سکتی ہے, یہ طریقہ کار ہے. لیکن ابھی لیبن صاحب آج خود فرما رہے تھے کہ میں یہ مسئلہ حال میں خود نکال لوں گا, مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر وفاق اس طرح چلا جائے تو پھر کہیں گے کہ صوبائی معاملات میں جو ہے وفاق دخل اندازی کر رہا ہے. جی دوسری طرف بالکل ہماری کڑی نظر اس پہ, اور ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر اپنے جتنے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ جو ہے مسائل حل ہو جائیں. دونوں گروپوں کے کوہارٹ میں پتہ نہیں کتنے جرگے بیٹھ چکے ہیں کہ اس کی حل نکل جائے. لیکن دونوں گروپ چونکہ ایک صوبائی لیڈر جس طرح ان کا ہے علی امین گنڈاپور صاحب, جس طرح ان کا بیہیویئر ہے, جس طرح وہ للکارتے ہیں, تو وہ دوسری چیز ٹریول کرتی ہے. تو وہ شدت پسندی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ کسی کی بات مان نہیں رہے, کیونکہ یہ مسئلہ ایک مسئلے کی بنیاد پر ان کے اختلافات ہیں, اور دونوں گروپس ہیں وہ کافی عرصے سے نبر آزما ہیں. لیکن میرے خیال میں تو پہلے بھی تو یہ صلح ہو جاتی تھی, دوسرے تیسرے چوتھے دن ہو جاتی تھی, لیکن اس کا پرولانگ ورنہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی محمد صاحب بجائے اس کے کہ وہ ان مسائل کو حل کریں, ہر وقت یہی کرتے ہیں کہ وفاق پہ کیسے چڑھائی کرنی ہے, ہم نے وفاق کو کیسے لڑکانا ہے. کبھی وہ بانی کو بیچ میں رہتے ہیں, کبھی کہ آپ ٹھیک ہے بانی کی آپ اس کے لیے رہائی کے لیے جو ہے وہ بات کریں, وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, وہ چلنا چلتا رہے. لیکن آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ اس میں صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنا ہے, وہ خود کیوں نہیں جاتے؟ آپ اتنے 2 مہینے سے رستے بند ہیں پورم ایجنسی کے اور پارا چنار کے, اللہ ہیلی کاپٹر سروس شروع ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ غالباً کو خدا نہ خاصا وہ بھی اور علاقہ ہے, وہ کے پی کے کا حصہ ہے, اور اس میں کوئی نہ بات جا سکتی ہے نہ کار جا سکتی ہے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوائیں جا رہی ہے, وہاں سے زخمی لائے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا ہی عجیب تماشا ہے. تو علی بن صاحب کو چاہیے کہ اس پہ پوری توجہ دو. اگر نہیں ہوتا تو کوئی نہیں, وفاق سے جو مدد لے رہے, یا ہم سے اگر اس کو کوئی شرم آتی ہے یا خوف آتا ہے
تو ڈائریکٹ جو ہے وہ سیکورٹی ادارہ سے بات کر رہے ہیں اور ان کو بلا کے کم از کم یہ سڑک تو راستے تو بحال کرائے. مطالبات تو ان کے رہی تو مجھ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے مطالبات اور جھگڑتے رہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ لوگوں کو آنا جانا ہی بند کر دیا جائے. کتنے آپ آج 30 بچے بیچارے وہ اس لیے جام حق ہو گئے کہ ان کو پوری جو ہے وہ کوئی طبی امداد نہیں مل سکی. جی اور کتنے لوگ بیچارے بیمار وہاں پڑے ہیں. ہیلی کاپٹر پہ کتنے آ سکتے ہیں؟ پہلے تو کرم سے روزانہ مطلب 10,000 8-10,000 لوگ آتے تھے آتے جاتے تھے. آج ٹرانسپورٹ بالکل رکی ہوئی ہے، نہ کاروبار، اپنی کاروبار تو کیا کھانے پینے کی چیزیں وہاں نہیں پہنچ رہی. تو علی بن صاحب کو چاہیے کہ پورے اس طور پر باقی ساری مصروفیات ترک کر کے وفاق سے لڑائی کو ایک سائڈ پہ رکھ کر آپ وہ خود جائیں وہاں بیٹھیں. اور میرا نہیں خیال کہ وہاں خود جب بیٹھیں گے تو معاملات حل نہ ہوں، ضرور حل ہوں گے. اور سر شاید جس چاہتے طرح نہیں کہ جی اور سر جس طرح سے کراچی میں وہ بھی ہم شاید دیکھ رہے ہیں چاہتے نہیں کہ کہ وہ شاید چاہتے ہی نہیں، وہ چاہتے نہیں کہ مسائل کس طرح، کیونکہ خود وہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اس طرح سیاسی انتشار رہے اور مسلم لیگ نون کی جو کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے یہ ڈیلیور نہ کر سکے. نہیں تو سر اگر وہ نہیں چاہیں گے تو یہ تو سر انسانی المیہ جنم لیتا جا رہا ہے. 100 سے زائد فیگرز کہیں پہ کوٹ ہو رہے ہیں اور فیصل ایدھی صاحب نے 50 بچوں کی کنفرمیشن کی ہے. ان کا بیان غیر ملکی جریدوں میں چھپا ہے سر. تو اس طرح تو یہ معاملہ مزید بگڑ جائے گا اگر حل نہیں ہوگا تو. اب دیکھیں نا، جیسے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ علی بن صاحب خود جائیں کہ وزیر اعلیٰ وہاں کی کیوں نہیں جاتے؟ اس پہ کیا خوف کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. ہیلی کاپٹر کے ذریعے چلے جائیں، وہاں دونوں گروپ کو بلا رہے ہیں اور میرے نہیں خیال کہ وہاں ان کی بات نہ مانے. انہیں اس کے وزیر اعلیٰ وہاں سے ان کے جو ایم پی وغیرہ وہ سارے ان کے ساتھ ہیں، تو کیوں نہیں ان کے نمائندے ہیں تو ان کو بٹھائیں اور ساتھ. لیکن اس طرح توجہ نہیں ہے. وہ چاہتے نہیں کہ یہاں معاملہ حل ہو. وہ چاہتے ہیں یہی انتشار رہے، یہ لڑتے رہے مرتے رہے آپس میں اور ملک میں ایک نار کے پھیلے رہے. اور کہ جی اس طرح کیونکہ بانی صاحب یہ خواہش ہے کہ ملک میں انتشار جب تک میرے خلاف مقدمات یا مجھے رہا نہیں کیا جاتا یا مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا تو اس طرح ملک انتشار رہا ہے. یہ ان کی پالیسی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماضی میں 2-3 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اب یہ جان بوجھ کے ان کی پروردہ جو لوگ ہیں وہ ان کے دونوں گروپ میں گھس گئے ہیں اور ان کی جو بات چیت کی کوشش ہوتی ہے یا صلح کی کوشش ہوتی ہے وہ پھر کامیاب نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے سر. ٹھیک ہے. اور نہ وہ وفاق سے مطلب کو پرواہ ہی نہیں ہے علی بن صاحب کو کہ ایک میرا ضلع ہے اور سے وہاں کوئی نہ بندہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے. آج بھی للکار کہہ رہے تھے کہ میں صلح کروں گا، یعنی کہ جو جھگڑا ہو رہا ہے میری وجہ سے، جب میں چاہوں گا تو صلح کرا دوں گا. آج ان کا ایسا بیان تھا. تو میرے خیال میں ملک پہ رحم کریں، بچوں پہ رحم کریں، بڑوں پہ رحم کریں اور پاکستان پہ رحم کریں. یہی حالات کا تقاضا ہے. اب آپ نے بہت چھیڑ چھاڑ کر لی، آخری بات چڑھائی بھی کر لی اور پھر وہاں سے آپ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کو مینڈیٹ جیسے بھی مل گیا ہے تو اس کا مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں آپ لوگوں کو کوئی ریلیف دیں. آج تک کوئی آپ میں نے تو نہیں سنا کہ آپ نے کوئی صوبے کے ترقیاتی جو ہے فنڈ کا کوئی ترقیاتی بجٹ یا ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا ہو، بلکہ بار بار کہتے ہیں کہ 278 جو ہے وہ بندے ہمارے مر گئے اور 278 گھر کو اب فی گھر کروڑ روپے دیں گے. یہ نہیں کہ 2 ارب 78 کروڑ روپے خزانے سے نکل چکا. اب یہ فردی جو نام ہوں گے ان کے گھر دے کے سر وہ کے پی کی ایک ڈیمانڈ ہے کے پی حکومت کی کہ آپ پہ اربوں روپے ان کے واجب الادا ہیں، وہ اگر ادا کر دے وفاقی حکومت تو کے پی میں بڑی ترقی بھی ہوگی. سر وہ کیوں کے پی حکومت کو نہیں دیتی ہے وفاقی حکومت؟ دیتی کیوں نہیں دیتی ہے؟ یہ کے پی کا سارا اگر یہ سارا پیسہ دھرنوں پہ خرچ کریں گے، اگر 2.5 ارب 3 ارب یہ ان کے نام پہ 100 کارڈ 3 ارب روپے اپنے جو اکاؤنٹ سے نکلوائیں گے تو پھر کہاں ترقیاتی بجٹ اور کہاں کی چیزیں؟ ان کے پاس تنخواہ کے لیے پیسے نہیں. آپ کو پتہ ٹیچرز نے تنخواہیں کی ہیں. جس صوبے کا وزیر اعلیٰ خود مطلب ہے ان کو جو ریسکیو کے اہلکار ہیں جن کو لے کے ریسکیو گاڑیاں لے کے دوسری گاڑیاں لے کے حملہ آور ہوتا ہے اور وہاں سے جو وفاق میں وہ اسلام آباد میں چھوڑ کے واپس بھاگ جاتے ہیں. جب واپس جاتے ہیں تو جو پکڑے جاتے ہیں، جو رہا ہوتے ہیں تو ان کو ایک پروموشن دیتے ہیں اور ان کو ایک مہینے کی تنخواہ فری دیتے ہیں. جب ایسا وزیر اعلیٰ ہو تو آپ سامنے کے بعد پھر وفاق سے کہنا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمیں وفاق ہمارا حصہ دے فلاں دے گئے، تو یہ بالکل مطلب ہے ان کی عجیب و غریب قسم کی ان کا بیہیویئر ہے. کوئی کسی طور پہ ان کو ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، بالکل کسی طور پہ ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. سعدیہ صاحبہ اب ہم 2 گھنٹے بعد جو ہے آلموسٹ 1.5 گھنٹے بعد جو ہے نئے سال میں داخل بھی ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا پورا سال
عدم استحکام میں پاکستان کا گزر گیا. جب سے یہ انتخابات ہوئے تھے, یہ حکومت بنی تھی, اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ملک میں موجود ہی رہا ہے. تو اب نئے آنے والے سال میں کیا امیدیں ہیں؟ کیا انٹینشن آپ کو لگ رہی ہے کہ عدم استحکام جو ہے وہ آ جائے گا ملک میں, سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور دوسرے معاملات بھی ہیں, دوسرے چیلنجز بھی ہیں ملک میں؟ ہاں جی بالکل. پاکستان نے پچھلا سال بہت تکلیف میں گزارا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ وہ پچھلے 3.5 سال کی جو بوئی ہوئی کھیتی تھی وہ پاکستان نے کاٹی ہے. اور لیکن ہم امید کرتے ہیں نیا سال پاکستان کے لیے خوشیوں کا, نوید کا سال ہوگا. سیاسی استحکام بھی آئے گا, معاشی استحکام بھی آئے گا. پاکستان کی اکانومی ٹریک پہ آئے گی جس کو اتارا گیا تھا. اور جو یہ انتشار پھیلا رہے ہیں, یہ جو فساد فتنہ پھیلانے والی قوتیں ہیں, ان کے یہ پسپا ہوں گی اور پاکستان کی عوام خوشحالی کا سفر شروع کرے گی جس میں روڑے اٹکائے گئے ہیں. اور یہ نیا سال انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. عامر مغل صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ نیا آنے والے سال کیا پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کچھ کم ہوں گی؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی دیکھ رہے ہیں آپ 2025 میں, کہاں جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں, نئے سال سے پہلے جو غوث بخش صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں, میں ان کی طرف تھوڑی آپ کی توجہ دلاتا ہوں. ایک تو غوث بخش صاحب اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں کہ وفاق نے کے پی کے 1500 ارب دینے ہیں. 1500 ارب روپیہ ڈیفالٹر ہے, وفاق دینے کا پابند ہے. فاٹا کا 150 ارب ڈیو ہو چکا ہے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں, جو آپ نے نہیں دیا. نہ وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں, نہ کچھ سیکورٹی کے معاملے میں کوئی ہم اس کو بہتری لا سکتے ہیں. تیسری بات, آپ بڑے معصوم بن کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ بلائیں گے, میں دے رہا ہوں نیازی صاحب, آپ کو موقع دیتا ہوں میں, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پورے فاٹا میں اس وقت سیکورٹی ایجنسیز کا ہی کنٹرول ہے. کوئی ایسا ناکہ, کوئی ایسا چوک, کوئی ایسی گزرگاہ نہیں جس پہ سیکورٹی ایجنسیز نے اپنی پکٹ نہ لگائی ہو. تو اتنے معصوم اور سادہ نہ بنے, قوم کو حقائق اور سچ بتائیں. ہمارا پورا فاٹا سیکورٹی صورتحال کے مد نظر ہمیشہ سے سیکورٹی ایجنسیز کے ہی انڈر رہا ہے اور اس وقت بھی انہی کے انڈر ہے. اب آئیں, جو آپ نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ 262 یا 272 شہداء کے نام پہ 262 یا 272 کروڑ روپیہ تحریک انصاف نے ان کو دے دیا ہے, تو میں اب آپ کو نرم سے الفاظ میں بھی اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے تھوڑا خیال کرنا چاہیے. ٹی وی پہ بیٹھ کے تحریک انصاف نے 13 سے 14 شہداء کی لسٹ جاری کی ہے, جو ویریفائیڈ لسٹ ہے. ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں وہ کافی زیادہ ہے, اللہ کرے وہ زندہ ہو. ہمیں خدشہ ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے, اور آپ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ وہاں سے بھاگ آئے. آپ نے وہاں قتل عام کیا ہے غوث بخش صاحب, اور سریعام کیا ہے میرے سامنے, میں گواہ ہوں. میرے سامنے آپ کی پولیس نے, رینجرز نے, فوج نے نہتے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں, ان کو شہید کیا ہے. میں گواہ ہوں اس کا. عامر صاحب, غوث صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی غوث صاحب. آپ نے قتل کیا ہمارا, تو اس لیے آپ بار بار ہمارے زخموں کو نہ کچلیں, ان پہ نمک نہ ڈالیں. نام پہ پیسے کھا رہے ہیں, بجٹ سارا اس پہ ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ. پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں, 2 بندے آپ کے سارے 1500 ارب آپ نے دیا کے پی کے کا, 150 ارب آپ نے فاٹا کا دینا ہے, وہ دیا آپ نے. آپ اس کا جواب دیں. ایک چھت سے گر کے آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت کب ختم ہوگی؟ خدا را پاکستان پہ رحم کرے, کہ جھوٹ بولنا اور فاشزم کو ختم کریں. کیوں پاکستان کی جڑیں کاٹنے پہ آپ آئے ہوں؟ کوئی آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ ملک کہاں جا رہے ہو آپ؟ اتنا نیت کر رہے ہیں فلاں جی اتنے ہو گیا. کوئی خدا ملک پہ رحم کرے, پاکستان پہ رحم کرے. سر سن لیں, سر سن لیں, غوث صاحب سن لیں, پھر آپ رسپونڈ کیجئے گا. آپ نے صرف الزام لگانے کا ٹھیکہ لیا ہے. سر کوئکلی, جاوید صاحبہ نے اگر الزام لگاتے ہیں تو اس کا جواب بھی تو سنیں نا. کہتے وفاق کے 1500 ارب دینے ہیں. پاکستان کے بجٹ کتنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں سن رہا ہوں, آپ ایک بات تو سچی کریں نا. غوث بخش صاحب سن لیں. سن رہا ہوں میں. سر کوئکلی سر کمپلیٹ کریں سر. عامر صاحب لوگوں کو گمراہ نہ کریں نا, میرے کہنے کا مطلب یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. آپ یہ بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ ہمیں جیسا کیوں نہیں ہو رہا, 2 مہینے ہو کے کیوں سڑکیں بند ہے, اس کی وضاحت کریں. اپنے بارے میں سوچیں. جی
آپ کو نہیں آپ کو سب کے فارم بارے 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنائی ہیں پیپلز پارٹی کو نون لیگ دونوں کو. آپ کو صوبہ سندھ پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ اور بلوچستان بھی ایسے ہی ملا ہے اور آپ دونوں پارٹیوں کو وفاق بھی ایسے ہی ملا ہے فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنا کر. اس لیے ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے دھڑلے سے آپ بول رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو جیسے کیسے مینڈیٹ ملا ہے. تحریک انصاف کو ایسے مینڈیٹ ملا ہے کہ عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے. کے پی میں بھی دیا ہے, کراچی میں بھی دیا ہے, پنجاب میں بھی دیا ہے, وفاق میں بھی دیا ہے. 2/3 اکثریت اس عوام نے پنجاب میں, وفاق میں اور کے پی کے میں تو 3/3 دی ہے. سندھ میں بھی کراچی سارا ہم جیتے ہوئے ہیں. آپ کا مینڈیٹ کس نے خراب بلوچستان کیا کی ہے؟ ہماری سیٹیں آپ نے چھین لی, سندھ کی آپ نے چھین لی, آپ کا پنجاب مینڈیٹ کی پھر آپ کس نے نے چھین چھینا لی ہے؟ ہم تو خود الیکشن اور لڑ رہے وفاق تھے. کی آپ نے چھین لی. فارم 47 کی لاسٹک کی نہیں شلواریں تو پہن بھائی کر آپ چلو ٹی وی پہ کیسے بیٹھ کے بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں آپ کے کہ دوست تحریک ایک انصاف صرف کو یہ جیسے بتا دیں کیسے کہ کس نے مینڈیٹ ملا چھینی ہے. ہے. ہم تو خود الیکشن لڑ رہے تھے. ہم نے تو خود الیکشن لڑا ہے نا جی. آپ جس طرح آپ لڑ رہے تھے ہم بھی لڑے تھے. آپ کا مینڈیٹ کس نے چھینا آپ بتائیں. ان سے آپ جواب طلب کریں کہ ہمارا مینڈیٹ کیوں چھینا گیا ہے. ہم سے کیوں لڑائی کرتے ہو خواہ ہمارا مخواہ. میں سن لینا, میں بتا رہا ہوں نا. آپ سر ضرورت مند کمپلیٹ کریں بنیں. سر. ہمارا پھر بھی آپ مینڈیٹ سچ سمجھ اسٹیبلشمنٹ نے چھینا مینڈیٹ اور چوری چھین کیا ہے کے ان سے جا لاسٹک کے کی آپ فارم پوچھیں. 45 کی لاسٹک کی شلوار آپ کو پہنائی ہے. اور کیسے میں بتاؤں, بتا تو رہا ہوں نیازی سامنے صاحب کو بیٹھ موقع کے. دے دیں. عامر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, ان کس کو کی موقع دے سلوار؟ دیں. جی کیا بولا ہے؟ فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں آپ کو پہنائی ہیں. اور بھائی کس نے پہنائی ہے؟ نام لے لو نا, کس نے پہنائی ہے؟ کس نے پہنائی ہے؟ چلیں سر, مجھے کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آخر میں سر یہ بتا دیں نیازی صاحب, آخر میں یہ بتا دیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت بھی اب بہتر ہو رہی ہے. آپ جب پہن رہے تھے آپ نے پوچھا نہیں ان سے کیوں آپ کو پہنا رہے ہیں؟ چلیں عامر صاحب اب آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. سر مجھے موقع دیں. نیازی صاحب سر یہ بتا دیں اب معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے اور نیا سال بھی آ رہا ہے. آج ہم نے دیکھا وزیر اعظم نے ایک نئے پروگرام کا بھی افتتاح کیا ہے. یہ وہی صاحب ہے جنہوں نے آپ سے طریقہ عدم اعتماد دلوائی سی زبردستی سے. عدم اعتماد میں کیا تھے؟ میں نے کہا یہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کس نے پہنائی ہے, میں نے کہا وہی صاحب ہیں جنہوں نے آپ سے زبردستی چلیں سر چھوڑ دیں سر یہ باتیں, اب بات بہت آگے نکل گئی ہے سر. حکومت چل گئی ہے, 1.5 سال اوپر ہو گیا ہے سر, وہ حکومت ختم ہو گئی ہے, اکانومی بھی بیک آن ٹریک آ گئی ہے. عامر صاحب لندن سے لے کے آئے ہیں آپ کے لیڈر کو, نواز شریف کو. یہ وہی ہیں جنہوں نے پلیٹ لائٹس کی جھوٹی جعلی رپورٹس بنوا کے آپ کے لیڈر کو ملک سے باہر بھیجا تھا. صاحب بھی تو فارم مانگ رہی ہے. جی کیا کہا ہے محترمہ آپ نے؟ 2018 کا جو مینڈیٹ چوری کر کے آپ کو دیا گیا تھا اور شیروانی پہنائی تھی آپ کے لیڈر کو, اس کا بھی تو حساب دینا پھر. میں جواب دیتا ہوں. سنیں چلیں سر مجھے موقع دے دیں. دونوں کے سامنے سر آخری میرے پاس منٹ ہے, مجھے موقع دے دیں. نیازی صاحب بس لاسٹ کامنٹ سر یہ دے دیں کہ نیا سال اب سے کچھ گھنٹے بعد لگنے جا رہا ہے اور کیا تبدیلیاں پاکستانی عوام کے لیے دیکھ رہے ہیں سر, کیا پیغام ہوگا نیازی صاحب؟ الیکشن کا آڈٹ کروا لیں, اس میں بھی ہمارا مینڈیٹ آپ کو دیا گیا تھا. 2018 میں بھی 20 سے 25 سیٹیں ہماری آپ کو دی گئی تھی. دونوں کا کروا لیں, میں ویلکم کرتا ہوں. کہ میں نہیں مانتا, غلطی ہو گئی, وہ تو میرا جنرل سٹیٹمنٹ تھا 35 پنچر. یہ چھوڑ دیں, آپ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. فورم ایجنسی کا مسئلہ حل کرائیں, آپ کی حکومت ہے, وہ مسئلہ حل کرنا کے پی کے کی ذمہ داری ہے. پی ٹی آئی وہاں گورنمنٹ میں ہے, وہ مسئلہ حل آپ کو کرانا چاہیے. محترمہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دیں. چلیں سر, میں 2018 2024 دونوں کے الیکشن کا آپ دونوں سے مطالبہ کرتا ہوں, کروائیں. چلیں سر, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, مجھے اجازت دیجیے سر. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈیبیٹ کہیں اور نکل گئی, لیکن سر نیا سال لگنے جا رہا ہے, اب تو ان تلخیوں کو کم کر دیں, پاکستان کی بات کریں. ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں سر, پاکستان کی ترقی کی اب بات کریں. آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے, پاکستان کی ترقی کا. اڑان پاکستان اس کا نام ہے. اگر تمام سیاسی قیادت اور تمام ادارے ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا سر. چیلنجز بہت ہیں, اندرونی اور بیرونی خطرات موجود ہیں پاکستان کے لیے. پلیز آپ تمام قائدین سر, آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے 24 کروڑ عوام کی. اس وقت پوری قوم سر آپ کو دیکھ رہی ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ترجمان سندھ حکومت ہیں, اور عامر مغل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے, اور غوث محمد نیازی صاحب مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے تھے. جاتے جاتے اب پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب سے کچھ دیر بعد ہم نئے سال میں یعنی 2025 میں داخل ہو جائیں گے.
سال 2024 کو کئی اعتبار سے یاد رکھا جائے گا۔ رواں سال کے آغاز سے ہی ملک کئی طرح کے بحرانوں کی لپیٹ میں تھا، یہاں تک خدشات ظاہر کیے گئے کہ ملک کسی بھی لمحے دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس دوران حکومت اور تمام ملکی ادارے معیشت کی بہتری کی کوشش کرتے رہے۔ حکومتی پالیسیز اور سخت فیصلے کی بدولت ڈیفالٹ ہوتی معیشت بہتر ہونا شروع ہوئی، جس کا اعتراف غیر ملکی معاشی تحقیقاتی اداروں نے بھی کیا۔ مہنگائی یعنی افراط زر کو کنٹرول کرنے میں پاکستان نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق مئی 2023 میں پاکستان میں افراط زر کی شرح 38% تھی، جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح تھی۔ اب افراط زر سنگل ڈیجٹ میں موجود ہے۔ اقتصادی امور ڈویژن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جولائی سے نومبر تک پاکستان کو $3.5 ارب سے زائد کی بیرونی فنڈنگ ہوئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق 5 ماہ IMF کے علاوہ دیگر مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے $2.57 ارب ملے ہیں۔ ایشیا ترقیاتی بینک نے $76 کروڑ کی فنڈنگ کی ہے۔ حکومت نے اسی سال بہت سے سرکاری اداروں کی نجکاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا، کیونکہ یہ ادارے قومی خزانے پر مستقل بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ اداروں میں کئی $100 ارب کے نقصانات کی وجہ سے بجٹ کا خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 5 سال کے لیے تیار کردہ نجکاری پلان کے مطابق 3 مختلف مراحل میں 24 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، اور اس سال روپے کی قدر مستحکم رہی۔ ڈالر کی بڑھتی قیمتوں کو بریک لگ گیا، اسٹاک مارکیٹ نے ریکارڈز پر ریکارڈز بنائے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج 2024 میں دنیا کی بہترین مارکیٹ رہی ہے۔ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں رواں برس ملکی ترسیلات زر میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی گئی رقم 34% اضافے سے $14.8 بلین ہو گئی ہے۔ جولائی 2023 میں بنیادی شرح سود 21.5% پر موجود تھی، جو اب جون 2024 تک بنیادی شرح سود بلند ترین سطح پر برقرار رہی۔ اب دسمبر میں 2024 میں یعنی ختم جب ہونے والا یہ سال، بنیادی شرح سود 13% ہو چکی ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ چین، ہانگ کانگ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہیں، جبکہ گزشتہ 2 سالوں میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ معیشت کی بہتر ہوتی اس رفتار کو مزید تیز کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اڑان پاکستان ٹرانسفارمیشن پلان کا افتتاح کر دیا ہے۔ 5 سالہ پروگرام پائیدار ترقی کا جامع روڈ میپ ہے۔ ڈیجیٹل معیشت، توانائی، انفراسٹرکچر، ماحولیات اور روزگار کے مواقعوں کو بڑھانا اڑان پاکستان پروگرام کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نئے سال میں معاشی اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا نیا آنے والا سال ملکی ترقی اور خوشحالی کا سال ثابت ہوگا؟ یہی سوالات ہیں جو پوری قوم جو ہے اس وقت حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پوری قوم کو امید ہے کہ نیا جو آنے والا سال ہے وہ پاکستان کے لیے اور ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی تمام لوگوں کو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے اور 5 نیوز کی طرف سے پیشگی نئے سال کی مبارکباد۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔